बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अक़वाल व अफ़आल में दुनिया से रहलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10वें साल रमज़ान में 20 दिन का एतिकाफ़ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया, मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ रवाना किया तो उन्हें नसीहत फ़रमाई, ऐ मुआज़, ग़ालिबन इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। ये सुनकर सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में कई मरतबा फ़रमाया कि ग़ालिबन मैं तुम लोगों से इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, ग़ालिबन इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। इसी तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अपनी मुहिम से फ़ारिग हो चुके हैं और इसी वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओत तशरीफ़ ले गए और शोहदा के लिए इस तरह दुआ की, गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हूँ। फिर वापस आकर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। अल्लाह की कसम इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन या ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। अल्लाह की कसम मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। माए सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु रात के वक्त जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए, अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। माए सफ़र के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और ये कह रही थी, हाय मेरा सर। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि आयशा, हाय मेरा सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तदा थी। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी बारी सब बीवियों के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़ में शिद्दत आ गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूँगा। मतलब ये था कि मुझे सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रहने दिया जाए। चुनाचा अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप जहाँ चाहें वहीं रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास और सैयदना अली के सहारे पाँव ज़मीन पर घसीटते हुए निकले और सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुंतकिल हो गए। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। चुनाचा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक लगन में बिठाकर मशकीज़ों से पानी डाला, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस बस लोगों, तुमने अपना काम पूरा कर दिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हल्का महसूस किया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया और लोगों को वसीयत फरमाई, तुम से पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुज़ुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे। तुम लोग कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मज़ीद फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को क़िसास के लिए पेश किया, अंसार के मुतल्लिक़ खैर की वसीयत फरमाई। फिर फरमाया,
ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوازتے ہیں۔ آپ نے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری سنت۔ ماض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتے یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے روک دیا اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں نماز بیٹھ کر پڑھی۔ اس وقت نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر اور ابو بکر کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع و خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی۔ وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آپ اپنے اسی مرض سے وفات پائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر بولی کہ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ با لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا
یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام ہرگز نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی کہ سرزمین عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے کئی بار فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے۔ ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا روز تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ثانیہ کی خبر آن کی آن صحابہ کرام میں پھیل گئی، دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رنج اور غم میں یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں کمی محسوس کی تو وہ اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ جو ہی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر ملی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ جو موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس تشریف لائے اور حضرت عمر کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی حضرت ابو بکر کے گرد جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی۔ محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے
اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت عکس کی، اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، اسی کا چرچا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کا کام منگل کو شروع ہوا۔ سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا اسامہ بن زید نے غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ آج تک روضہ نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئے گی۔ اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔